अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीबात। पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन हो रहा है, उसके अंदर मुख्तलिफ तकरीर हो रही है, उनका मफहूम क्या है और आगे जाके वो किस समत में जो है वो हमारी डायरेक्शन होगी। साथ बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अहकाम जारी किए थे, वहाँ पर रिपोर्ट जमा होनी थी, तो सेक्रेटरी खजाना साहब तो अमेरिका चले गए, उसकी क्या अहमियत होगी। एक सेशन जो मुख्तलिफ लोग अपने फीडबैक भी देते हैं वो ये है कि महंगाई, हर तरफ शोर, और जिसे कहते हैं कि बला का शोर उठ रहा है। हुकूमत इस पे क्या कर रही है, पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत इस पे क्या कर रही है। तो सबसे पहले इन 3-4 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल नदीम बसरा ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि नई जो वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। अच्छा जी, आइन इस पे बात की जाती है कि आइन ही सबसे मुकद्दस दस्तावेज है और इसी का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। वैसे मेरी नज़र में अगर देखा जाए ना, तो मैं एक सब अब जो इर्द गिर्द की और सोशल मीडिया से हट के भी बात कर रही, पाकिस्तान के अंदर अगर आइन का शऊर या आइन के तहफ़्फ़ुज़ या उसकी बालादस्ती का शऊर किसी सियासतदान ने दिया है, वो इमरान खान साहब है। ये बात मुझे कहते हुए कोई इस पे दूसरी राय नहीं है। आज इमरान खान साहब मुल्क के आइन की जो तहफ़्फ़ुज़ है उसकी कसम खाए हुए हैं कि उन्होंने इस मुल्क के आइन को प्रोटेक्ट करना है, अपनी जान दांव पे लगाए हुए, और उनके कारकुन उनके हर आवाज़ पे लब्बैक कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो आइन है वही सबसे मुकद्दस है। अब पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है देखें। पार्लियामेंट के अंदर पहले तो क्या मैं पाकिस्तान के 25 साल के बाद आइन की तश्कील हुई, उस वक्त भी सारी सियासी जमातों ने इस आइन की तश्कील में अपना अहम किरदार अदा किया होगा। अच्छा, ये भी हो गया, तो अब जो पीपल्स पार्टी है वो, जाहिर बात है, कायदे अवाम जो खिताब मिला था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, तो उन्होंने आइन इस मुल्क को दिया था। और इसमें ये देखें, फिर वो बात आ जाएगी कि खान साहब कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी और थी, ये पीपल्स पार्टी आसफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आज आइन पे जो बात की जा रही है तो सबसे पहले दिफा करना चाहिए था बिलावल भुट्टो जरदारी को, लेकिन उन्होंने मार्शाल्लाह की धमकियों की बातें शुरू कर दी। और आज पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है, आज पार्लियामेंट में वही लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इंतखाबात कराने हैं, तो उसी छत के नीचे जो मुंतखब हो गए लोग आए हैं वो कह रहे हैं हमने इंतखाबात नहीं कराने जी, हमारे पास पैसे नहीं है। भाई आप जो गैर मुल्की दौरों पे जाते हैं वहां तो आपके पास बड़े पैसे होते हैं, इतनी शाहाना जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं वहां तो आपके बड़े पैसे हैं। वो वजीरों की फौज है भाई इस मुल्क के अंदर। शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम पाकिस्तान साहब को वजीर ही कम कर लें, मुआवने खुसूसी कम कर लें, और आपको सिर्फ 21 अरब रुपए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात जारी किए आइन की तशरीह के सामने रखते, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं। और वहां पे क्या तकरीरें हो रही हैं, और सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर, भाई ये बिल मुतफिका तौर पे उन्होंने मंजूर कर दिया है कि बैक वक्त असम्बलियों के इलेक्शन होंगे। आइन में तो ये कहीं बात तय नहीं है कि बैक वक्त होंगे। आइन ने तो कौमी असम्बलियों के साथ सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन का जिक्र जरूर किया, लेकिन कोई ऐसी जिसे कहते हैं नत्थी करना है, ऐसे जोड़ देना, ऐसी बात तो कहीं भी नहीं की जा रही। लेकिन बहरहाल के वही लोग जिन्होंने इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुझे लगता है वही साजिशों में कहीं ना कहीं मसरूफ भी है। और एक मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि इसहाक डार साहब पे भी बात करें। इसहाक डार साहब भी आए, उन्होंने भी तकरीर की आज वहां पे जाके। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जो कुछ हलके हैं ना इसहाक डार साहब के बारे में, ये कहते हैं, वो कहते हैं कि कुछ हलकों में ये बात मशहूर है कि शरीफ फैमिली पे जब भी कोई बुरा वक्त आता है तो वो कहते हैं कि इसहाक डार साहब को सबसे पहले किसी महफूज मुकाम पर छोड़ आएं या उन्हें छुपा दें, क्योंकि अगर किसी मुबैना केस में भी इसहाक डार साहब पकड़े गए तो उन्होंने सबसे पहले वादा माफ गवाह बन जाना है, और वादा माफ गवाह बन के तमाम जो करप्शन के और जो उन पे इल्जाम होंगे उनको अपने सर पे ले लेना, ये बता देना कि इसने करप्शन ये की है, इसने करप्शन ये की है। तो लिहाजा इसहाक डार साहब थोड़ी सी अपनी क्रेडिबिलिटी तो ठीक कर लें। अगर आप क्रेडिबिलिटी ठीक कर लेंगे और तो इससे आपकी पार्टी को तो कुछ फायदा होगा, शायद शायद मुल्क को भी फायदा हो जाए। आप वहां पे ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई ने आके जो है ना वो हर जगह पे बारूदी सुरंगें बिछा दी, आपके लिए नुकसान का बायस कर दिया। मुझे ये लगता है, मेरी अपनी थिंकिंग है, और मैं कुछ सियासी मुखालफों की तरफ से नहीं, मेरी अपनी थिंकिंग है कि मुस्लिम लीग नून में
اسحاق ڈار صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب، عطاءاللہ تارڑ صاحب اور طلال چوہدری صاحب، اس قسم کے بندے ہوں گے تو مسلم لیگ نون کو کسی سیاسی دشمن کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. وہ ان کے لیے یہی لوگ بڑے ہیں، سیدھی سی بات یہ. اور اسحاق ڈار صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں امریکہ جانے سے وہ ایک آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، سازش کا کوئی ورڈ یوز کر رہے ہیں. میرے ناظرین تھوڑا سا اپنی میموری کو ریکال کریں. جب لندن میں تھے اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو بی بی سی کا ہارٹ ٹاک، اسٹیفن شیکر ان کے میزبان تھے، ان کا ایک پروگرام ہوا تھا. تو جو درگت بنائی تھی اسٹیفن سیکر نے اسحاق ڈار صاحب کی، توبہ اللہ، وہ تو بس جسے کہتے ہیں کہ وہ بھول. اور اچھا ہوا آپ امریکہ نہیں گئے. اگر آپ امریکہ چلے جاتے تو وہاں پہ جو ان سائڈ سی این این کا سب سے ٹاپ کا پروگرام ہے، اس کے میزبان ہے جان کنگ. شاید کسی یہ نہ ہوتے کہ وہ اسٹیفن سیکر کی طرح آپ کو اپنے پروگرام میں بلا لیتے اور آپ پاکستان کی جو تھوڑی بہت ساکھ ہے نا وہ ان کے ہاتھوں میں. بس میں تو یہی کہوں گا کہ اپنی کریڈیبلٹی پہ تھوڑا سا زور دیں، باقی باتیں تو دوسری رہے گی. اچھا جی، پھر آ جائیں جی کہ یہ اب ظاہری بات ہے اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہیں بھی مدعو کیا گیا اور انہوں نے بھی کہا. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ سیاسی تقاریر نہیں ہوں گی، لیکن یہاں پہ ساری سیاسی تقاریر ہوئی ہیں، اور میں ضروری نہیں ہے کہ یہ جو سیاسی باتیں ہوئی ہیں میں اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں. تو مجھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ظاہری بات ہے میرے لیے تو بڑے رسپیکٹیبل ہیں، وہ ہمارے جسٹس ہیں اور سپریم کورٹ کے آنے والے چیف جسٹس بھی ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے ان کے ساتھ بھی ہاتھ کر دیا ہے. انہیں یہ بتایا گیا کہ آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کی تقریبات ہے، آپ اس میں اظہار خیال کے لیے آئیں اور وہاں پہ کوئی سیاسی باتیں نہیں ہوں گی. لیکن جو سیاست کو رگڑا دیا کہ شاید وہ ہمارا قطار سے سن لیں، ہم تو دیکھیں جی پہلے مظلوم سے لوگ ہیں اور عمران خان صاحب ہمارے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں، یہ نہ ہمیں کہ ہماری جو ہے نا وہ سیاسی کیریئر بالکل زمین بوسی کر دے. لیکن انہوں نے کہہ دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ مجھے یہ کہہ کے بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ سیاسی باتیں نہیں ہوں گی. تو وہاں پہ تو پھر آپ نے ایک گردان کر دی ان کے سامنے. لیکن شکر ہے انہوں نے بڑے پازیٹیو سینس سے باتیں کی اور انہوں نے یہ کہا کہ میں جو آئین پاکستان کی جو گولڈن جوبلی کی تقریبات ہے، انہوں نے بھی آئین کے تحفظ کے لیے باتیں کی کہ ہمیں بھی بطور جو جج ہیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ پاکستان کے عوام جو ہے نا ہمارے فیصلوں کو بالکل منون تسلیم کرے. بلکہ اچھا پھر تھوڑی سی اور بات، آصف زرداری صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آصف زرداری صاحب کو اپنا پینترا کھیلنے والے ہیں. ان کا کوئی مجھے لگ رہا ہے کہ بیچ میں کوئی ایسا دا چلائیں گے جسے مجھے وہ اس کی جو گونج ہے نا وہ لندن تک جائے گی. شہباز شریف صاحب، آپ آصف علی زرداری صاحب ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، لہٰذا آپ شہباز شریف صاحب کو تو دو محاذوں پہ یعنی کہ خیال رکھنا ہوگا. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سیاسی محاذ پہ وہ دو جگہوں پہ لڑ رہے ہیں. ایک گھر پہ فیملی کے اندر وہ لڑائی ہے، مسلم لیگ نون کا صدر کون ہوگا، مریم نواز صاحبہ ہوں گی یا شہباز شریف صاحب ہوں گے، ادھر بھی لڑ رہے ہیں. ادھر آصف علی زرداری صاحب وہ بھی اب جو ہے نا وہ پتے جو ہے نا تھوڑے تھوڑے شو کرنے شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے جو مذاکرات کیے جائیں بغیر انکنڈیشنل انہیں بلایا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنا چاہیے تاکہ ملک کی بہتری کے لیے فیصلے ہو سکیں. یہ اچھی تجویز ہے. اور پھر ہر دفعہ زرداری صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس بڑے راز ہیں. مجھے بی بی صاحبہ کہہ گئی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو قبر میں لے کے جانا پڑتی ہیں. زرداری صاحب کو کھول دیں راز. آپ کچھ تھوڑا سا قوم پہ رحم کریں، انہیں بتائیں کہ اصل راز کیا ہے. کیوں آپ اتنا بوجھ قبر میں لے کے جانے کی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر دے، آپ کو صحت تندرستی دے. آپ کو ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کا آپ شریک چیئرمین ہیں، آپ کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر، تو آپ راز اگل دیں. آپ یہ ایسی باتیں نا اس سے جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ راز پیڑ میں دبانے سے نا گیس ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس گیس کو نا آپ اگل دیں، تو راز بتا دیں تاکہ شاید اس کا کوئی فیصلہ بھی آ جائے. اچھا پارلیمنٹ کے اندر تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف وہ
چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے خلاف بھی شکایت جو ہے نا سردار سلمان ڈوگر نے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک درخواست دے دی ہے، اور ان کے خلاف بھی کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 209 کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لہذا اس کیس کو نا سپریم جوڈیشل کونسل میں لے کے جائیں۔ وہاں بھی تھوڑا سا بہتری ہونی چاہیے، ایسے اب کیوں ساری چیزوں کہتے ہیں۔ اچھا یہ مہنگائی پہ آ جائیں، دو چیزیں مہنگائی پہ۔ عمران خان صاحب جو چیزیں کہہ رہے ہیں نا وہ دل کو لگتی ہے۔ نمبر ایک، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے غیور عوام نے اپنا فیصلہ خود ہی کرنا ہے، اس فیصلے کے اندر انہوں نے اپنی تقدیر خود ہی لکھنی ہے کہ وہ ڈائریکشن کس طرف جائیں گے۔ نمبر ایک، دیکھیں جب خان صاحب کی 9 اپریل کے ان کا جب گورنمنٹ گئی ہے تو اس کے بعد ان کا میرا نہیں خیال کہ گراف میں کمی آئی ہوگی۔ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، جب حکومتیں جاتی ہیں تو لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ اس وقت لوگ سڑکوں پہ نکل کے کسی نے مٹھائی تقسیم نہیں کی، عمران خان صاحب کے حق میں لوگ سڑکوں پر آ گئے، اور یہ گراف کم نہیں ہوا۔ آج بھی آپ پاکستان کے کسی کونے سے دیکھیں، ایک مثال اس کی دیتا ہوں، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے، میں یہ نہیں کہتا، اگر یہ لوگ کہتے ہیں سیاسی مخالفین، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی غلط فیصلہ دیا ہوتا، آئین کی غلط تشریح کی ہوتی، تو لوگ سڑکوں پہ نکلتے اور وہ اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھاتے۔ وہ لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلے بلکہ انہوں نے یوم تشکر منایا، اور یہ یوم تشکر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی کال پہ منایا گیا ہے۔ لوگ سڑکوں پہ نکلے، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس آئین کو بچا لیا ہے۔ تو پھر فرق تو بہرحال کے پڑتا ہے نا۔ ایک طرف آپ بات کرتے ہیں خان صاحب کی، آج بھی وہ لوگوں میں بالکل اسی طرح مقبول ہیں، اور پھر آپ گیدڑ ببکیاں لگاتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ مارکیٹ چلے جائیں نا غلطی سے، تو وہ مغلظات بولتے ہیں نا حکومت کے خلاف، کہ اگر روزے میں ہو تو بندے کا روزہ ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ بھائی جب دیکھیں ملک کے اندر 47 سال کا مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا، آٹے کی مفت تقسیم کے بہانے آپ لوگوں کو مارنا شروع کر دیا یار۔ آپ کیوں مار رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو تذلیل کر رہے ہیں، صرف 2 تھیلے کے لیے آپ ان کی عزت نفس سے کھیل رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کیوں ایسا اقدام کر رہی ہے جس سے روزانہ لاشیں گر رہی ہیں یہاں پہ، اور کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں؟ کہاں ہے انتظامیہ؟ کہاں ہے پولیس؟ کہاں ہے ڈی سی؟ کہاں ہے کمشنر؟ چیف سیکرٹری کہاں پہ ہیں؟ وہ پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں تو وہ فوٹو سیشن کر کے چلے جاتے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ صاحب، آپ بھی کچھ تھوڑا سا دیکھیں، اس پاکستان کے شہری ہیں، اس پاکستان کے شہریوں پہ کچھ تو رحم کرے۔ مہنگائی نے لوگوں کی چیخیں نکال دی ہیں۔ دیکھیں اگر یہی حال ہوا تو لوگ گاڑیوں میں سفر نہیں کر سکیں گے، وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکیں گے، وہ اپنے عالی شان محلات میں نہیں رہ سکیں گے۔ جس گھر کے اندر اور جس گھر کے کفیل کو 2 وقت کی روٹی اپنے فیملی کے لیے نہیں ملے گی، تو وہ لوگوں کو گاڑیوں سے نکالیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، آپ گاڑیوں پہ سفر کر رہے ہیں۔ آپ کیسے 5 سٹار ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ ان ہوٹل کے باہر آپ کو جو ہے نا لوگ نظر آئیں گے، وہ یہ انقلاب ہوگا۔ لہٰذا ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کریں جس سے جو ہے نا آپ کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہو۔ اچھا جی، کیونکہ اب میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سیکرٹری خزانہ جو حامد یعقوب شیخ صاحب ہیں، وہ جسے کہہ لیں کہ وہ چھپ چھپا کے نا امریکہ چلیں گے، وہاں IMF کی میٹنگ کے بہانے وہاں پہ رہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ 16 اپریل کو کیونکہ میٹنگ ختم ہونی ہے اور آج رپورٹ جمع ہونی تھی، اب کیونکہ سیشن ختم ہو گیا جمعرات تک، کیا بنتا ہے۔ اچھا، آئین کے حوالے سے جو بات کی تھی تو میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی جو ہماری ملی نغمہ ہے اس کو بھی میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میں تھوڑا سا بتا دوں، سر شاہ نواز بھٹو صاحب جو والد محترم تھے ذوالفقار علی بھٹو کے، میں تھوڑی سی ہسٹری اس لیے بتا رہا ہوں کہ 1 منٹ کی وہ ہسٹری ہوگی کہ شاہ نواز بھٹو صاحب جو تھے وہ جوناگڑھ ریاست کے دیوان تھے۔ دیوان کا عہدہ بھی وزیر اعظم کا برابر ہی ہوتا ہے۔ ان کی پاکستان کے ساتھ خدمت دیکھ لے کہ وہ لندن میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے ساتھ گول میز کانفرنس میں بھی موجود تھے، وہاں بھی وہ شریک تھے۔ وہ پھر جب دیوان تھے نواب ریاست جوناگڑھ کے، تو انہوں نے ریاست جوناگڑھ کو پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے ان کی کوششوں سے ہی وہ ہوا، جو کہ آج تک مسئلہ ابھی تک اس ریاست کا حل نہیں ہو سکا۔ بھارت نے بے ایمانی کر کے اور سامراجی قوتوں سے مل کے
وہ ریاست کو اپنے ساتھ کر لیا، لیکن اس کا مقدمہ آج بھی چل رہا ہے۔ پھر جو سندھ کو بمبے سے علیحدہ کیا ہے، یہ بھی سر شاہ نواز بھٹو کی خدمات تھی کہ انہوں نے بمبے کو سندھ کو بمبے سے علیحدہ کر دیا تھا۔ ان کے بیٹے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جنہوں نے اس ملک کو آئین دیا۔ اور جب یہ آئین پہ دستخط ہو رہے تھے، آج کیونکہ آئین کی گولڈن جوبلی کی تقریبات منائی جا رہی ہے، تو دیکھیں جو ان کے الفاظ تھے 1973 میں جب صدر مملکت اس سمری پہ اپنے اس پورے آئین کے مسودے پہ دستخط کر رہے تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، میں وہ الفاظ آپ کو ویسے ہی بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین پاکستان کے عوام کا آئین ہے اور وہی اس کے حقیقی ترجمان ہے۔ یہ دستاویز ان کی ملکیت ہے اور وہی اس کے حقیقی محافظ ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدائے برتر کی رہنمائی میں پاکستان کے عوام رہتی دنیا تک اس آئین کے ترجمان اور محافظ رہیں گے۔ یہ الفاظ ہیں بلاول بھٹو صاحب آپ کے نانا محترم کے، تھوڑا سا غور کریں۔ جمال الدین عالی صاحب، انہوں نے ایک ملی نغمہ لکھا جو زبان ذات عام ہوا، تو اس حوالے سے جو ملک کے حالات ہیں تو اس کی مناسبت سے میں نے وہ رکھا ہے۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد تجھے، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ آخری بات کے ساتھ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آئین کے ترجمان اور محافظ کون ہے، اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔